यसु मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। नाज़रीन, जैसा आप गुज़श्ता एपिसोड्स में सीखते आए हैं रूहुल कुदस के बारे में, बड़ी प्यारी बातें हमने हॉली स्पिरिट के बारे में सीखी और बहुत सारी बातों का आपको इल्म है। लास्ट एपिसोड में हमने एक आयत को पढ़ा, गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत को मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। ये 9 जो रूह के फल हैं उनके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर साहब, आज फिर आप हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हम बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू रूहुल कुदस पर करते हैं और लोग इसका हमें फीडबैक भी देते हैं। लोग सीखते हैं और लोग बहुत सारी ऐसी बातें जिन बातों से लोग नावाकिफ थे, बाइबल के स्टूडेंट्स ने वो सीखा है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद हम कभी घर बैठकर ना सीख पाएँ, आपके लिए बहुत ही मौका है कि आप रूहुल कुदस के बारे में घर बैठ के सीख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, परहेज़गारी, जो रूह के फलों में से एक है। परहेज़गारी को ग्रीक लैंग्वेज में एनक्रेचिया और लैटिन में कॉन्टिनेंटिया कहते हैं। और ये ऐसी बात है जो हर एक ऐसे शख्स में जो खुदा के रूह के साथ वाबस्ता है, उसका परहेज़गार होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, परहेज़गारी के मुतल्लिक़ बहुत सारी हम बातें आपसे सीखना चाहते हैं। परहेज़गारी के मुतल्लिक़ आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया बिशप साहब। ये 30 ग्रुप है, जैसे मैंने पहले बयान किया था। पहला ग्रुप, उसके अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, इसका ताल्लुक़ खुदा के साथ है। दूसरा ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशनशिप, जिसमें तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी आती है। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस फल को, ये ग्रुप हमारी ज़ात के बारे ये फल जो है वो मेरी ज़ात के लिए है, आपकी ज़ात के लिए है और जो सुन रहे हैं उन सब की पर्सनल लाइफ के लिए है। परहेज़गारी। अब परहेज़गारी की जब बात करते हैं तो अगर आप लफ्ज़ परहेज़गारी को देखें तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है बिशप साहब, और इसका मतलब जो है वो है एहतियात करना, तकवा। इसका मतलब एक खौफ के भी हैं, नाजायज़ और हराम से दूरी, मुत्तकी होना। तो एक और मतलब, बड़ा खूबसूरत मतलब है इसका, बचना। तो बुराइयों से रुके रहना, बुराइयों से रुके रहना। अब जब बात हम करते हैं इसकी, तो जो इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है टेम्परेंस। जो आता है, अगर आप इंग्लिश बाइबल को देखें तो इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो आता है टेम्परेंस। और टेम्परेंस का जो तर्जमा किया गया है वो ये परहेज़गारी जो है वो किया गया है। लेकिन अगर मैं आपकी तवज्जो जो है वो थोड़ा सा ले जाऊं, या हम कहें कि सेल्फ कंट्रोल जो हम करते हैं, अपने ऊपर हमारा कंट्रोल है। जी, मैं बिल्कुल इसको डिटेल से बयान करता हूं। तो ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर, अगर मैं जब देख रहा था स्ट्रॉन्ग ग्रीक डिक्शनरी में और दूसरी जो ग्रीक डिक्शनरीज हैं उसके अंदर मैं देख रहा था, तो ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर जो है जो तर्जमा किया गया है वो 2 अल्फाज हैं। जो एंशिएंट ग्रीक के अंदर जो है वो इसका तर्जमा किया गया है टेम्परेंस,
تو اس میں جو پہلا ہے وہ سوفروسنی ہے، اور دوسرا جو ہے لفظ وہ انکارتیا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں ان دونوں لفظوں کی، تو سب سے پہلے جو سوفروسنی ہے، اس کا مطلب بڑا خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرہیزگاری کا جو آپ نے پھل لے لیا نا، اگر ہم حقیقی طور پر اس کو سمجھ جائیں تو کلیسیوں کے اندر، خادموں کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ ان کے جسموں سے خارج ہو جائیں گی روح القدس کی قدرت سے۔ ہم اپنی ذات سے خارج نہیں کر سکتے۔ اگر روح القدس جو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ہم میں سکونت کرے، میرے اندر رہے۔ پچھلے وقتوں میں تو ہم نے بات کر چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈز کے اندر کہ روح القدس آتا تھا جس کام کے لیے اور پھر واپس چلا جاتا تھا، لیکن نئے عہد کے اندر روح القدس میرے اور آپ کے اندر سکونت کرنے کے لیے جو ہے وہ آ چکا ہے۔ سو اس کا مطلب جو ہے سفروسنی کا، ببلیکلی گریک کی بات کر رہا ہوں، اس کا جو مطلب ہے ببلیکل گریک کے اندر اس کا مطلب ہے ایکسیلنس آف کریکٹر۔ تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کردار کی فضیلت، اور پھر ایک اور زبردست اس کا مطلب ساؤنڈنس آف مائنڈ، دماغ کی درستگی، اور پھر موڈریشن، اعتدال پسندی، اور جو آپ کہہ رہے تھے سیلف کنٹرول، اور صاحب کردار ہونا۔ سیلف کنٹرول۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکسیلنس آف کریکٹر یس، ہمارا کیسا ہے، کردار، ہماری گفتار، ہمارا مزاج، ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خدا، جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ تو ہمیں اپنے مزاج کے اوپر، کریکٹر کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا، غور کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بڑی مرتبہ بیان کیا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو لوگ پڑھتے ہیں صاحب، ہم سب کو لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہم سب خدا یسوع مسیح کے زندہ کھلے ہوئے خط ہے۔ کھلا خط، دیواروں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کھلا خط، وہ سارا ہی آنے جانے والا پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ سو ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، اور پھر ایک اور بڑی اچھی بات جو ہے ویل بیلنسڈ انڈیویجول لائف۔ ہم بیلنس لائف نہیں گزارتے، خاص طور پر ہم جو ایشین خادم حضرات ہیں، اس میں میں آپ کی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ بھی پراپرلی ریسٹ نہیں کرتے، آپ بھی بیلنس لائف نہیں گزارے، سوری ٹو سے کہ یو آر ناٹ اسپینڈنگ۔ ہاں جی، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے پرہیزگاری کے اندر۔ جب آپ میں نے کہا نا پہلے شروع میں کہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک جو ہے وہ لے لیا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے اندر آپ نے بڑی اچھی بات کی، میری سے شروع کیا ہے۔ میں ہمیشہ اپنی مسز کو کہتا ہوں میں بے آرام روح ہوں، مجھے آرام نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک کی جب ہم گفتگو، بلکہ ہر خادم کو ہم انڈیویجولی، ہم ہر خادم اپنے آپ کو دیکھے۔ ہاں جی، یہ دس از ٹائم ٹو جج یور سیلف۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے صاحب، ہسکیل سروش، پاسٹر ہسکیل سروش صاحب کے پاس ایک فارنر گیسٹ آیا، کوئی کنونشن تھی یا کوئی پروگرام تھا، تو انہوں نے بغیر ان کی کنسرن کے ایک شیڈول جو تھا وہ ان کا لکھ دیا۔ تو وہ ریسٹ کر رہے تھے، انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ جی آپ کا تو یہ ٹائم ہے۔ نو اٹس ناٹ مائی ٹائم، اٹس مائی ریسٹ ٹائم، آئی ول ناٹ ٹیک دا میٹنگ۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یار اس بندے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ ٹائم جو ہے یہ اس کی ریسٹ کا تھا، جو کچھ بھی ہو گیا، یہ باڈی آپ کی باڈی ہے۔ 7 دن تو خدا نے بھی کام نہیں کیا تھا، 6 دن کام کیا تھا، 1 دن اس نے ریسٹ کی تھی۔ بڑا اچھا مجھے میرے ایک دوست اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ ریسٹ کرو گے تو آپ کی زندگی بڑھے گی، اور زندگی بڑھے گی تو آپ خداوند کا کام اور بھی زیادہ احسن طریقے سے کر پاؤ گے۔ سو بات ہم کر رہے تھے سیلف کنٹرول کی، آپ نے بھی بڑا اچھا لفظ استعمال کر لے لیا کہ سیلف کنٹرول جو ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سیلف کنٹرول جو ہے، سب سے پہلے میں اپنا احتساب کرتا ہوں، آپ اپنا احتساب کریں کہ میرے اندر یا جو سننے والے ہیں انفرادی طور پر انڈیویجولز کتنا سیلف کنٹرول ان کی زندگی کے اندر ہے۔
ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، امثال 25واں باب اس کی 28ویں آیت، جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ میں اپنے نفس پر ضابط ہوں، مجھے اپنے نفس پر کنٹرول ہے یا نہیں ہے۔ تو چند باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں سیلف کنٹرول کے تعلق سے، کیونکہ ہم نے بات ہی آپ لے آئے تھے اس طرف انکارتیا کی طرف، جو کہ یونانی زبان کے اندر اینشنٹ گریک کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات جو ہے اوور دا اسپرٹ، روح کی جب بات کرتے ہیں کہ روح کے اوپر ہمارا کنٹرول، سیلف کنٹرول ہے یا نہیں، میں ورسز کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بہتر طور پر اس ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ پینسل کاپی ہے تو ضرور نوٹ کیجئے گا۔ امثال 16 باب اس کی 32ویں آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، جو قہر کرنے میں دھیما ہے پہلوان سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط نہیں اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے۔ سو دوسری آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کوٹ کر دی تھی، امثال 25 باب 28ویں آیت کے، جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر میرے گھر کی شہر کی دیواریں نہیں ہیں تو اس میں تو سارے لکڑے بکڑے جو ہیں جو مرضی آتا رہے گا اس کے اندر۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک کنٹرولڈ ایریا جو ہے، ایک فصیل جو ہے وہ تعمیر کی جائے، تاکہ آپ کی مراد شاید یہ ہے کہ پرہیزگاری جو ہے وہ ایسی ایک فصیل ہے جو ہم اپنے گرد بنا لیتے ہیں تاکہ گناہ اندر انٹر نہ ہو پائے۔ آپ کو میں نے ایک مطلب بتایا تھا اس کا، بچنے کے ہیں، ہمیں بچنا ہے، ہمیں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ جو ہے وہ استعمال کرنا لازمی ہے۔ پرہیزگاری تو ہے ہی ہے نا، احتجاب کرنا، بچنا، پرہیز کرنا کسی بھی چیز سے۔ تو اگر آپ پرہیز نہیں کرتے تو پرہیز علاج سے، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ پرہیزگار زندگی گزاریں گے تو آپ جسمانی طور پر بھی فٹ رہیں گے، روحانی طور پر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ اسٹرانگ ہوں گے۔ تو انتہائی لازمی ہے۔ اور پھر اوور دا لائف، اپنی زندگی کے اوپر ضابط، اعمال 24 باب اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور جب وہ راستہ بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا، پالوس کی بات ہے، فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا۔ ایک مطلب میں نے بتایا تھا ڈرنا، اس کا پرہیزگاری کا مطلب، اس کے اندر پرہیز اگر آپ کھولیں فروز اللغات کے اندر تو یہ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ سارے اس کے مطلب جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر میں تجھے پھر بلاؤں گا، کیونکہ پالوس جو تھا وہ زبردست خداوند کے پاک روح کی قوت اور قدرت سے اس کے ساتھ کلام کر رہا تھا، اور وہ دہشت کھا کر جو ہے اس بات سے اس کو کہتا ہے کہ تو اس وقت سے چلا، میرے پاس سے چلا جا، پھر میں تجھے بلاؤں گا۔ سو اوور دا لائف، کیونکہ اس کی زندگی پر، لائف پر اس کا کنٹرول جو تھا وہ نہیں تھا۔ بڑی پیاری بات ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ فلس نے کہا کہ ابھی تو جا، میں پھر تجھے بلاؤں گا، اور ابھی وقت ہوتا ہے بریک کا، کہیں نہ جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی، اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید۔ بڑی پیاری باتیں ہم
روح القدس کے بارے میں کر رہے تھے، اور خاص کر جو ہمارا ٹاپک تھا پرہیزگاری پر بات ہوتی رہی۔ بڑی پیاری بات ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ کئی دفعہ اوپر سے بندے پرہیزگار ہیں، دکھ رہے ہیں، اندر نہیں، اندر سے پورے ہی ہیں۔ بڑی پیاری بات ایک ہے، تے اندر بو کلبوت دے ہڈیاں دی، واہ، تے اتے قبر تے کلی پھرائی ہوئی، تے کر کر تکرار تے جھگڑیاں نہ انہاں دین دی شمع بجھائی ہوئی ہے۔ تے میری قوم دے خادموں اکھ کھولو تے واجہ مار جا ہوا بلاوندا ہے، میں غیور غفور رحیم ہے گا، نال دکھ دے نیر بہاوندا ہے۔ تے حزقیل صحیفے دا باب 34 معرفت نبی دی پیا فرماوندا ہے، تے گلا کراں گا پورا ضرور ایک دن، سو اپنی حیات دی کھاوندا ہے۔ بڑی پیاری بات ہم کلام مقدس میں سے دیکھ رہے تھے، پرہیزگاری۔ کئی دفعہ ہم پرہیزگار اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اندر بو کلبوت دے ہڈیاں دی اتے قبر تے کلی پھرائی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ پرہیزگاری ڈاکٹر صاحب اس طرح بھی ہے، میں آپ کے آگے بڑی لمبی لمبی تمہید باندھتا ہوں کہ میں تو ایسے اپنے آپ کو اچھا بیان کرنا، لیکن جہاں پر بات روح القدس کی ہوگی، پاک روح کی ہوگی، کسی بشر سے تو ڈاکٹر صاحب کوئی جھوٹ بول لے گا تو خدا کے روح سے کیسے بولے گا؟ اور خدا کے روح سے بچ کر کہاں جائے گا؟ خدا جج کرے گا۔ آج آپ جتنے ناظرین آپ سن رہے ہیں، ہم پرہیزگاری کی بات کر رہے ہیں، اس دور معیار کی پرہیزگاری کے بارے میں آپ کوئی بات کریں گے؟ میں کلام مقدس کی روشنی میں ہی اس کو کنٹینیو کروں گا۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کنٹرول اوور دا اسپرٹ، اپنی روح پر کنٹرول، دوسری بات میں نے بات کی تھی اپنی زندگی کے اوپر، اور تیسری بات اوور دا لسٹ آف دا فلیش۔ اب رومیو اپنے بدن پر بھی، جی، اپنے خواہشوں پر بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور رومیو 6 باب اس کی 12 میں لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو، اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ ہم تو اپنی خواہشات کے تابع ہیں۔ جب اپنی خواہشات کے تابع ہیں تو پھر اس میں آنکھوں کی خواہش بھی ہے، اس میں زندگی کی شیخی بھی ہے، تو اور بھی بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر اگلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اوور دا ٹنگ، زبان پر کنٹرول۔ یعقوب 30 میں لکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ کامل شخص وہ ہے، ہمیں کاملیت تک پہنچنا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ایک اور ہے، جو اپنی زبان کو لگام میں رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ ابھی بات کا اس کو کنٹینیو ہم کر رہے ہیں کہ زبان پر کنٹرول جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ سو عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بہووں، ان سب باتوں کو کلام مقدس کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پرہیزگاری روح القدس کا پھل ہے، اور ہم جو ایماندار نجات یافتہ ہونے کے دعویٰ دار ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا میری زبان پر کنٹرول ہے یا نہیں۔ کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امثال اس کا 24واں باب، اس کی 12ویں آیت، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ میں ذرا اس آیت کو ریکنفرم کرنا چاہ رہا ہوں ایک منٹ کے لیے۔ تو اس میں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنی زبان کو ہمیں بدی سے باز رکھنا اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ اس کے بعد امثال 13:3 میں لکھا ہے، اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جو اپنے ہونٹ پھسارتا ہے ہلاک ہو جائے گا۔
امثال 21:23 میں لکھا ہے جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ یعقوب 1:26 میں اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے کہ میں دیندار ہوں، میں ایماندار ہوں، اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ تو جو مرضی تھی سمجھو، ہاللیلویہ بھائی جی، پریز دا لارڈ، سارا کچھ، اور اندر جو ہے دوہری زندگی، دوہری چال، دوہری زبان، ایک دو دوسرے کو زبانیں خدا کو پسند نہیں ہے۔ زبانوں کی تو بہت سی اقسام جو ہیں وہ کلام مقدس کے اندر نہ بیان کی خدا گئی ہیں۔ دورے معیار کو پسند کرتے۔ پہلا پطرس 3 اس کی 10ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے، جو کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے، ہر شخص اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے، اور آگے وہ جو کرنا ہے نا وہ سننے کیسے ہم ہو سکتے ہیں، وہ زبان کو بدی اور ہونٹوں کو مکر کہنے سے باز رکھے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اپنی زبان کو اپنے بدی سے دور رکھنا ہے، اور یہ زبان جو ہے اس پر زبور نویس 141 کی 30 آیت میں کہتا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگاہ بانی کر۔ اور یہ زبان پر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھروں کے اندر گارڈ لگاتے ہیں، آپ پوائنٹ کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کی حفاظت کریں، کوئی ڈاکو کوئی چور آپ کے گھر کے اندر نہ آ جائے۔ تو جب آپ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا میرے منہ پر پہرا بٹھا، پہرا دار، اور میرے ہونٹوں کے دروازہ کی نگاہ بنے گی۔ آپ کے زبان جب آپ منہ اپنا کھولتے ہیں تو ایک لتھڑا سا جو ہے وہ آپ کی زبان کے اندر جو ہے وہ چلتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور ہمیں اس بات کو دیکھنا جاننا انتہائی لازمی ہے کہ یہ زبان جو ہے جو ہمارے اندر چلتی ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے زہر قاتل۔ بڑی پیاری بھی بات ایک اور ڈاکٹر صاحب ہم سیکھ سکتے ہیں، جیسے بہت بڑے جہاز ہیں، ان کے نیچے ایک چھوٹی سی پتوار لگی ہوتی ہے، ہاں جی، اور پتوار کیا کرتی ہے، جہاز کو جس سمت بھی انہوں نے موڑنا ہو وہ پتوار کو گھماتے ہیں تو جہاز اس سائڈ پہ مڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بدن کی پتوار بھی ہماری زبان ہے، ایگزیکٹلی۔ اور چاہے ہم اسے خدا کی بادشاہت کی طرف لے جائیں، چاہے ہم اسے جہنم کی طرف لے جائیں۔ میں اس کے تعلق سے دیکھ رہا تھا گینس ورلڈ ریکارڈ کے اندر، وہ کہہ رہے کہ اس کے اندر جو 215 میں ایک ایڈیشن تھا، اس کے اندر زبان کی جو لینتھ اس نے بیان کی ہے، وہ کہتا ہے، آپ تو ڈاکٹر ہیں، 10 سینٹی میٹر لانگ ہے۔ یہ 10 سینٹی میٹر آپ اپنا فٹا نکال کے دیکھ لیجئے گا، اپنا رولر ہے، اور یہ اتنا چھوٹی سی زبان کا لوتھڑا ہے، اور اتنا جب منہ کھولتے ہیں بات کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی ترقی کے لیے ہم بات کریں، اور یہ ممکن ہی اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم رول کس کے تابع ہوں گے، خدا کے تابع ہوں گے، پرہیزگار رہیں گے، تو پھر جا کر ہم جو ہے بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں ایک ریفرنس اور بڑا خوبصورت یرمیہ کی کتاب میں سے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ بائبل اپنی کھول لیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ یرمیہ اور رکابی، بچوں کے لیے بھی، میں نوجوانوں کو بھی اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیں یرمیہ جو ہے وہ نبی ہے، اور کلام کیا کر رہا ہے، لکھا ہے، میں اس کا آغاز جو ہے، ہاں پہلی آیت سے 35 باب پہلی آیت، وہ کلام جو شاہ یہودا یہویقیم بن یوشیا کے ایام میں خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر، اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹری میں لا کر میں پلا۔ سر ذرا نکال لیں اس کو، یرمیہ 35 باب اس کی پہلی آیت، تو رکابیوں کے گھر جا ان سے کلام کر۔ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک نبی جو ہے اس کو خدا جو ہے وہ بھیج رہا ہے رکابیوں کے گھر، اور اس سے کلام کر، اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹھڑی میں لے آ، لا کر میں پہ رکھ۔
खुदावंद की कोठरी। और आगे जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो बड़ी इस कलाम के वसीला से बरकत आते हैं। लिखा है 6ठी आयत, पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे क्योंकि हमारे बाप योनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया है कि तुम हरगिज मैं न पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे। और फिर 14वीं आयत, जो बातें योनादाब बिन रकाब ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं ना पियो, वो बजा लाए और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना। लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी ना सुनी। खुदावंद बनी इस्राएलियों से कलाम कर रहा है। एक्चुअली उनको समझाना चाहता है कि मैंने देखो अपने नबी को रकाबियों के घर में भेजा, लेकिन उन्होंने नबी की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा हम अपने बाप दादा अबाओ अजदाद की, उन्होंने हमें हुक्म दिया था, हर बाप ने हुक्म दिया था कि तुमने मैखोरी नहीं करनी, और उन्होंने हुक्म किताबेदारी की माना। और इसका रिजल्ट आगे जाके देखे खूबसूरत बयान किया गया है। और यिर्मयाह ने रकाबियों के घराने से कहा कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है। जब उन्होंने ऐसा आगे अपना रिस्पॉन्स दिया तो फिर खुदावंद ने यिर्मयाह से कलाम किया कि चूंकि तुमने अपने बाप योनादाब के हुक्म को माना और उसकी सब वसीयतों पर अमल किया और जो कुछ उसने तुमको फरमाया तुम बजा लाए, इसलिए खुदावंद रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है योनादाब बिन रकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने को कभी आदमी की कमी ना होगी। कितनी ज़बरदस्त बात है कि अगर वो यिर्मयाह की बात को मान जाते और वो काम कर लेते तो कभी भी ये खुदावंद की प्रेजेंस में इस घराने के लोग ना रहते। लेकिन इन्होंने उस हुक्म को ना माना, बल्कि अपने बाप योनादाब बिन रकाब की बात को माना, और फिर खुदा ने इनको कैसा रुतबा दिया उसकी प्रेजेंस के अंदर। सो परहेजगारी जो है वो इंतहाई लाजमी है, उन्हें परहेज करने के लिए कहा गया था। बड़ी प्यारी बात हम सीख रहे थे कि परहेजगारी हम पर लाजम है, परहेजगार ज़िंदगी गुजारना हम पर फ़र्ज़ है। हम एक और आयत को पढ़ेंगे 19 गलतियों 5 बाब उसकी 19 आयत से। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हराम खारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। नाज़रीन, ये वो बातें हैं जिनके बारे में खुदा ने कहा कि ये खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम परहेजगार ज़िंदगी को गुजारें, अपने आप को खुदावंद को दे दें और गुनाह से और तमाम बदियों से दूर रहें ताकि खुदा की बादशाही के वारिस हो सकें। नाज़रीन, आइए हम एक करेंगे दुआ। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। ए क़ुद्दूस पाक और पवित्र खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक रूह के लिए, तेरा पाक रूह जो हमें सिखाता है, तेरा पाक रूह जो खुदा इल्हाम से हर एक शख्स की तरक्की करता है। खुदा तेरे पाक रूह के वसीला से तेरे लोग बुराइयों से बचे रहते हैं। खुदावंद आज हर बशर को अपना पाक रूह बख्श दे। प्यारे बाप, तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि हर कोई बशर तेरे पाक रूह में से हासिल करे ताकि उसकी ज़िंदगी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ठहरे। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपने गुज़श्ता एपिसोड्स में भी रूहुल कुद्दूस के बारे में बड़ी प्यारी बातें सीखी और आज के प्रोग्राम में हमने परहेजगारी और रूह के फलों के बारे में सीखा, जाना और जांचा। आप सब कुछ ये देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती में, सिर्फ़ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर।